हाय खलको, अस्सलाम वालेकुम। ये कैमरा तो मुझे ठीक नहीं लग रहा, थोड़ा सा पीछे कर दूँ। अच्छा नहीं, अब ठीक हो गया। फार्म हाउस में है। आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो गुज़र गई है रात 12 बजे, 12:30 बजे इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। 3 बजे का टाइम था, हम सो रहे थे और मेरे बच्चों ने मेरे फ़ोन पे हमला कर दिया। मेरे बच्चों ने सदीक, समी, मलीहा, सुमैया चारों फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे, तुम लोग कैसे हो? मैंने कहा हम ठीक है। मैंने कहा हुआ क्या है, क्योंकि हम सो रहे थे, हमें तो पता ही नहीं चला। 12:30 बजे हमला हुआ। ये मिज़ाइल से मारा हमारे बेचारे मासूम लोगों को। लाहौर में, आज़ाद कश्मीर में, बहावलपुर में, और एक मस्जिद भी शहीद कर दी। एक मदरसे पे हमला किया जिसमें 35 बच्चे ज़ख्मी हैं और 2 जान शहीद हो गए हैं। और एक बच्ची 18 साल की शहीद हुई है, एक दूसरी बच्ची 3 साल की शहीद हुई है। जनरल मुनीर ने ये सारी तफसील दी है पाकिस्तानी कौम को के साथ खिताब करके, उन्होंने ये सारी तफसील दी है। पता नहीं आप लोगों के पास आवाज़ सही आ रही है कि नहीं। मैं इधर बाहर बैठ गई हूँ, पापा अंदर सो रहे थे, तो अंदर तो खैर शोर नहीं होता, एसी होता है। बाहर ये बरामदे में पंखा होता है तो ज़रा शोर होता है, लेकिन कोशिश करें कि मेरी आवाज़ आए आपके पास। मेरे पास माइक भी नहीं है। तो हम लकली कल आए थे अपने फार्म हाउस, क्योंकि आपको पता है मेरी सास साहिबा ने हमें बिज़ी किया हुआ है, तो उसकी मोहब्बत में हम आए थे इधर। लेकिन रात को यही था, खान कह रहा था कि हालात ख़राब है, ये है वो है। लेकिन ये तो हर वक्त हम सुनने में आता है कि हालात ख़राब है तो इंडिया भी हमला करेगा, इंडिया भी हमला करेगा। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि पीस हो, किसी भी मुल्क में जंग ना छिड़े, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे जो कोई भी मुल्क हो, किसी में भी जंग ना छिड़े, क्योंकि एंड ऑफ द डे मासूम लोग इसमें शहीद हो जाते हैं। तो इंडिया में भी हमारे अपने काफ़ी, इंडिया के लोग भी हमारे अपनों की तरह ही हैं और पाकिस्तान भी हमारा अपना है। तो मेरे ख़्याल में सबसे पहले तो इंसानियत का होता है कि हम में अगर इंसानियत नहीं है तो वो क्या पाकिस्तानी और क्या हिंदुस्तानी होगा। इंसानियत पहले होनी चाहिए। और हर जंग में इनोसेंट लोग पहले मरते हैं, बाद में और लोग मरते हैं, लेकिन पहले इनोसेंट लोग मरते हैं। जैसे कि इंडिया ने अभी हमला किया, तो उस हमले में तो कोई ऐसे नहीं हुआ कि या इन्होंने फ़ौज भी किया हो या दोनों फ़ौज आपस में लड़े हों या कुछ ऐसे हुआ हो। टारगेट उन्होंने सिविलियन को किया, और सिविलियन में बहुत सी ज़्यादा बेचारे बच्चे ज़ख्मी हालत में भी है, क्योंकि न्यूज़ पे तो इतना कुछ नहीं बताते हैं जितना हमें यहाँ पे पता चलता है कि बहुत लोग ज़ख्मी भी हैं, काफ़ी 26 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं। तो काफ़ी अफसोस होता है। तो इसी तरह अगर पाकिस्तान इंडिया पे हमला करेगा तो यही होगा, वहाँ में भी इनोसेंट लोग मरे जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। सुबह से मैं तो 3-4 दफ़ा रो भी पड़ी हूँ। बच्चे मुझे कल बस फ़ोन पे फ़ोन भाई, मैं पहले फ़ोन नहीं उठा रही थी। मैंने कहा ये हमेशा मुझे उल्टे टाइम पे फ़ोन करते हैं। फिर मैंने आखिर में उठा लिया कि ये बहुत ज़्यादा कुछ फ़ोन आ रहे हैं। मैंने उठाया तो यहाँ पे 3 बजे का टाइम था। तो कहते हैं कि तुम बस जल्दी आओ, तुम जल्दी आओ। मैंने कहा हुआ क्या है? कहते हैं पाकिस्तान पे इस तरह हमला हुआ है। मैंने कहा देखो ये हमारा मुल्क है, ये मैंने कहा हम ठीक है, यूके में हम रहते हैं, यूके से भी हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पाकिस्तान हमारी कंट्री है, हम लव करते हैं पाकिस्तान को। और मैं अगर ऐसे जंग छिड़ गया तो मैं क्यों ऐसे भाग के आऊँगी? मैंने कहा हाँ, मैं अपने तरीके से आऊँगी जब मुझे आना होगा। मैंने वैसे भी जाना था, कुछ दिनों में मैंने जाना था, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड की, मैंने आप लोगों को बताया था कि उसकी बेटी की शादी है, तो उसकी शादी के लिए मैंने जाना था। लेकिन ऐसे भाग के जाना तो मेरे ख़्याल में ये एक कावड़ ही कर सकता है कि हाँ मेरे मुल्क में लड़ाई शुरू हो गई तो मैं भाग के जाऊँ। हाँ, मैं अगर किसी और मुल्क में होती और वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती तो शायद
جانا بنتا تھا، لیکن اپنے ملک میں انسان ہو اور اپنے ملک میں لڑائی شروع ہو جائے اور ایسے بھاگ کے جائے، یہ تو مجھے صحیح نہیں لگتا۔ آپ لوگوں کو کیسے لگتا ہے؟ آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتانا۔ تو میں نے کہا چلو تم لوگ چپ کر جاؤ، تم لوگ اب یہ رونا دھونا بند کر دو۔ صدیق بھی شاؤٹ کر رہا تھا، سمی بھی کہہ رہا تھا اور یہ اور وہ۔ میں نے کہا اگر لڑائی شروع ہوئی ہے، اگر حملہ ہوا ہے، تو تم لوگوں کو لگتا ہے کہ ایئرپورٹ کھلے ہوں گے؟ میں کہا صبح ہو جانے دو، میں پتہ کر لوں گی، چلو میں تم لوگوں کی خاطر بک کر لوں گی اور آ جاؤں گی۔ صبح کو ہمارے کافی یہ آرمی میں، اور ایک ہمارا خان کا بہت اچھا دوست ہے ISI میں ہے، تو ہم نے ان کو کانٹیکٹ کیا لیکن انہوں نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر ہمارا ایک اور دوست ہے، وہ بھی ایسے اسپیشل فورس میں ہے، اس کو میں نے کانٹیکٹ کیا۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ پھر اس نے مجھے پوری تفصیل بتائی کہ ایسے انڈیا والوں نے بہت عجیب قسم کا حملہ کیا ہے، کیونکہ رات کے اندھیرے میں اور سویلین کو ٹارگٹ کیا ہے، سویلین پہ حملہ کیا ہے، اور ایسے دو مسجدیں شہید ہوئی ہیں اور ایک مدرسہ شہید ہوا ہے اور 26 لوگ شہید ہوئے ہیں، اور 35 سے ابو مختلف ہسپتالوں میں لے جائے گئے ہیں جن کی بھی حالت خراب ہے، اور ایک جوان لڑکی 18 سال کی، ایک 3 سال کا چھوٹا بچہ، یہ بھی شہید ہو گیا۔ اور پھر اس نے مجھے تھوڑی سی تفصیل بتائی کہ یہ 48 آور کے لیے تو بالکل ہر ایئرپورٹ بند ہے، صرف کراچی کا ایئرپورٹ تھوڑی دیر کے لیے کھولا گیا ہے، لیکن وہ بھی بند ہوگا۔ اب باقی نیوز کا مجھے نہیں پتہ، کیونکہ میں تو بس صبح سے بیٹھی ہوں اور یہ جیو نیوز دیکھ رہی ہوں، اور دل بہت ہی زیادہ اداس ہے، اور رو بھی پڑتی ہوں اپنے فوجی جوانوں کو، بچوں کو دیکھ کے۔ مشکل سے وہ 20-25 سال کے ہوں گے، وہ بڑے بڑے بیگ اٹھا کے اپنے کندھے پہ بارڈر کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر انہی جوانوں کے پیچھے ہم لوگ میم بناتے ہیں، اور ہم لوگ انہی اپنے پاکستان کے آرمی کے پیچھے۔ ہماری قوم اتنی حد تک ذلیل ہو گئی ہے کہ وہ اپنے قوم کے فوجیوں پہ، جو کہ ورلڈ میں نمبر 1 ہے، یعنی کہ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ ہماری فوجی جو ہے وہ ورلڈ میں نمبر 1 ہے، ان کے ساتھ میم بناتے ہیں یہ، اور پاکستان فوج کے پیچھے اول فول بکتے ہیں۔ تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا جب ایک فوجی نے مڑ کے ایسے کہا کہ ہم تم لوگوں کی حفاظت کے لیے بارڈر پہ جا رہے ہیں، پلیز ہمارے لیے دعا کرو۔ یعنی کہ وہ جوان بچہ، مشکل سے اگر میں بہت کہوں تو اس کی عمر ہوگی 22-23 سال، یا میرے سمی جتنا ہوگا وہ، اور اس نے بہت ایسے، کسی نے پتہ نہیں کہ کس نے اس کی ویڈیو بنائی تھی، لیکن یہ سب بڑے بڑے بیگ اٹھا کے ایسے جا رہے تھے، بارڈر کی طرف جا رہے تھے۔ تو اس نے مڑ کے ایسے دیکھا، اور مڑ کے دیکھتے کہا کہ ہم تم لوگوں کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں، تو ہمارے لیے دعا کرنا۔ وہ پتہ نہیں اس بچے کی وہ بات میرے ایسے دل میں اٹک گئی ہے۔ وہ بار بار وہ ویڈیو میں نے میرے خیال میں 30-40 دفعہ سے زیادہ دیکھ لی ہے، کہ یہ چھوٹے بچے جاتے ہیں بارڈر پہ ہماری حفاظت کرنے کے لیے، اور پھر انہی آرمی کے بچوں کے لیے ہم ٹک ٹاک پہ اور انسٹاگرام پہ اور ان چیزوں پہ میم بناتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں تو آرمی ایسا ہے تو آرمی ویسا ہے۔ کبھی میں نے کسی ملک کے ریزیڈنٹ کو یہ کہتے نہیں سنا کہ وہ اپنے آرمی کے پیچھے باتیں کرے، سوائے پاکستان کے۔ پاکستان ایک واحد ملک ہے جس کے جو یہ پولیٹیشین کی وجہ سے اور ان لوگوں کی وجہ سے یہ پاکستان کے لوگ اتنے آرمی کے خلاف ہو گئے ہیں کہ آرمی کے پیچھے ایسے میم بناتے ہیں اور ایسے پوسٹ دیتے ہیں، اور اس سے یہ اور کچھ بھی نہیں کرتے، یہ اپنے ملک کو کمزور کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر تم لوگوں کا ساتھ نہ ہو آرمی کے ساتھ، اور اپنے ملک کے آرمی کے ساتھ تم لوگ کھڑے نہ ہو، تو اس چیز میں برکت کیسے رہے گی؟ پاکستان کی آرمی نمبر 1 ہے، کیونکہ آج تک پاکستان کی آرمی کے ساتھ ہمارے سارے جو پاکستان کی عوام ہے یہ ساتھ کھڑی تھی۔ تو میرا تم لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں بس ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ
سیاست کو ایک طرف رکھو، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے رہو، اپنے فوج کے ساتھ کھڑے رہو، اپنے ملک کے لیے دفاع کرو۔ معصوم زندگیاں چاہے وہ اس طرف کی ہوں چاہے اس طرف کی ہو، دونوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور یہ پولیٹیشین کی ڈرٹی گیم ہے، اس کو کوئی بھی کامیاب ہونے نہ دو، اور اپنے فوج کے ساتھ کھڑے رہو، اپنے فوج کو اور کچھ نہیں تو دعائیں دے دو، اور ان کے پیچھے یہ میم بنانا اور ان کے پیچھے یہ مسخرے کرنا یہ بند کر دو، کیونکہ یہ بہت ہی غلط بات ہے، بہت ہی غلط بات ہے۔ اپنی فوج ایسی ہوتی ہے ایک ملک کی جیسے اپنی ماں، اور اپنی ماں کو تم لوگ یہ جو پوسٹ بناتے ہو اور گالیاں دیتے ہو، یہ ایسے ہے جیسے تم اپنی ماں کے بارے میں گالیاں دیتے ہو اور پوسٹ بناتے ہو۔ اور مت بھولو کہ یہی لوگ پھر جا کے بارڈر پہ شہید ہوتے ہیں تم لوگوں کی حفاظت کے لیے، تو جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں ان کے پیچھے مت بولو۔ اور یہ وقت نہ سیاست کا ہے، نہ گندے جوکس بنانے کا ہے، نہ انڈیا کے پیچھے میم بناؤ یا پاکستان کے پیچھے میم بناؤ۔ یہ ڈرٹی گیم ہے پولیٹیشین والوں کا، پولیٹیشین یہ ڈرٹی گیم کھیل رہی ہے، چاہے وہ انڈیا کے ہیں چاہے پاکستان کے ہیں، اور اس میں بیچارے مر رہے ہیں معصوم لوگ ہمارے، اور یہی ہوگا معصوم لوگ انڈیا کے مریں گے، اور اس میں مر رہے ہیں ہمارے وہ فوجی جو ہمارے حفاظت کے لیے انہوں نے سر پہ کفن باندھا ہوا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے التجا ہے، میں بھی خان کہہ رہا تھا، میں نے خان سے بھی کہا، میں کہا 48 آور کے بعد ایئرپورٹ کھل بھی جائیں تو ہم نے بھاگنا نہیں ہے، ہم دونوں نے جانا نہیں۔ میں نے کہا میری تو یہ ہمارا ملک ہے، اور میں نے کہا موت تو ایک دفعہ آنی ہے، یہی ابھی میں خان سے 10 منٹ پہلے بات کر چکی ہوں، میں نے کہا موت نے تو آنا ہے، چاہے وہ ادھر ہو چاہے ادھر ہو چاہے ادھر ہو، تو موت سے کیا بھاگنا کہ ہمارے بچے اب وہ بس الٹے سیدھے فون کر رہے ہیں تو ہم بھاگ جائیں۔ ہم اپنے وقت پہ جائیں گے جب ہمارا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اٹھ جاؤ یہاں سے چل بسو، تو بس ہم اٹھ جائیں گے۔ اور میں نے کہا اور ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے دعا تو کر سکتے ہیں نا، اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو جیسے کہ ابھی یہ بہاولپور میں اور یہ لاہور میں یہ ہوئے ہیں، میرا دل کر رہا ہے میں اڑ کے چلی جاؤں ان کے پاس، ان بچوں کی میں پوچھوں جن بچوں کو مدرسے میں زخمی کر دیا گیا ہے۔ میرا اتنا دل ہے نا کہ اگر کاش میں عورت نہ ہوتی، میں مرد ہوتی نا، تو میں کب کی وہاں پہنچی ہوتی اور ان کی اور کچھ نہ کرتی تو ان کی پٹی کر لیتی، ان کو میڈیسن ہی دے دیتی۔ تو بس یہ ویڈیو میں نہیں بنا رہی تھی، بلکہ میں خان پاپا دوپہر کا وقت ہے سو گئے اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، مجھے بار بار وہی بچہ نظر آ رہا تھا جو کہ ایسے کہہ رہا تھا کہ ہم تم لوگوں کی حفاظت کے لیے بارڈر پہ جا رہے ہیں اور ہمارے لیے دعا کرنا۔ میں کم سے کم صبح سے پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ چکی ہوں اور روئی ہوں۔ اسی طرح اگر انڈیا کی بھی جائیں گے تو وہ بھی کسی کے بچے ہوں گے، انڈیا کی آرمی بھی جائے گی تو وہ بھی کسی کے بچے ہوں گے، وہ بھی کسی کی اولاد ہوں گے۔ اور یہ پٹھانوں نے نا اس کا مذاق بنایا ہوا ہے اس وار کا، کبھی کیا کہتے ہیں وار کے بارے میں، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا پاکستانیوں نے، پٹھانوں نے کیا پورے پاکستانیوں نے اس وار کا مذاق بنایا ہوا ہے۔ مذاق نہ بناؤ، وار جب آتی ہے نا تو ساری پورے کے پوری کنٹری تباہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھ لو یہ ہمارے پاس مثال موجود ہے، کیسے مرے ہیں، کیسے شہید ہوئے ہیں فلسطین میں اور ان جگہوں میں۔ تو وار کو مذاق مت بناؤ۔ میری دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس وار میں پاکستان اور انڈیا کو نہ ہی ڈالے، اور ہمارے پاکستان کی اللہ حفاظت کرے۔ ہمارا ملک پہلے ہی غریب ہے اور مختلف آفات سے گھرا ہوا ہے، اپنے ملک کے لیے بہت بہت دعائیں کریں۔ جو بھی ہو، کہتے ہیں نا وہ ایک چڑیا بھی ہوتی ہے نا تو وہ اپنے گھونسلے کی حفاظت کرتی ہے، تو یہ تو ہمارا ملک ہے۔ بے شک ہم ساری عمر ہم نے یو کے میں گزاری، اور میں یہ آپ کو اللہ گواہ ہے کہتی ہوں کہ میں یو کے لیے بھی کوئی برا نہیں چاہتی ہوں، کیونکہ یو کے نے میرے بچوں کو تعلیم دی ہے، میں نے وہاں پہ
کاروبار کیا، وہاں پہ زندگی گزاری. میں UK کے لیے کبھی برا نہیں چاہوں گی. اسی طرح میں پاکستان جو بھی ہے، پاکستان ہماری کنٹری ہے، ہماری روٹس یہاں سے ہیں. میں پاکستان کے لیے بھی کبھی کوئی برا نہیں چاہوں گی، اور پاکستان کے آرمی کے لیے بھی کبھی کوئی برا نہیں چاہوں گی. پولیٹیشین کیا کرتے ہیں میرا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. نہ میں کسی بھی پولیٹیشین کو میں فالو نہیں کرتی ہوں، نہ میں کسی پولیٹیشین کا اچھا و برا کہتی ہوں. ہاں اگر کوئی انسان اچھا ہوگا تو اس انسان کی اچھائی میں کہہ دیتی ہوں کہ یہ انسان اچھا ہے، لیکن مجھے پارٹیوں شارٹیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہ میں یہ پولیٹیشین کے ڈرٹی گیمز کو دیکھتی ہوں، نہ میں کبھی ان کو سنتی ہوں. لیکن میں ایک بات جانتی ہوں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، اور پاکستان کی عوام ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں، اور ہمیں ان کی حفاظت کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے ہمیں دعا گو ہونا چاہیے. اور ہم سب کو مل کے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس وار کو نہ بنائے، کیونکہ دونوں کنٹریز نیوکلیئر پاور رکھتا ہے، اور یہ وار معمولی وار نہیں ہوگی. اگر شروع ہو جائے گی تو دعا کرے کہ یہ وار شروع نہ ہو. دعا کرے کہ یہ نہ انڈیا کے بے گناہ لوگ مرے، اور نہ یہاں پاکستان میں بے گناہ لوگ مرے، کیونکہ جو بھی ہے انسان ہے، چاہے وہ انڈیا کے ہوں چاہے وہ پاکستان کے ہوں، سبھی انسان ہیں. اور ان میں بہت بے قصور انڈیا کے بھی مریں گے، اور بہت بے قصور پاکستان کے بھی مریں گے. تو میری اپڈیٹ کے لیے تو میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گی کہ ہم تو ادھر فارم ہاؤس میں ہیں، تو ادھر تھوڑا سا یہ کہہ دوں گی کہ خطرہ تھوڑا کم ہے، کیونکہ یہاں پہ جو لوکل نیوز ہے ان کے مطابق یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لاہور کو ٹارگٹ کیا، اور اب نیکسٹ ٹارگٹ ان کا KPK ہے، انڈیا والوں کا. مجھے نہیں پتا کہ کتنا صحیح ہے کتنا سچ ہے، لیکن جتنے نیوز آ رہے ہیں اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ نیکسٹ ٹارگٹ ان کا KPK ہے، جو کہ خیبر پختونخوا ہے. تو ہم تو خیبر پختونخوا میں ہیں، تو باقی موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت کرے ان سب کی، جو کہ بیچاروں کو ادھر KPK میں تو اتنے غریب لوگ ہیں کہ ان کو تو وار کا مطلب بھی نہیں پتہ، جنگ کا مطلب بھی نہیں پتہ. وہ تو ان کے گھروں میں تو روزانہ ایک وار ہے، کیونکہ اپنے لیے وہ روٹی کمانا ان کے لیے وار ہے. کیونکہ سارا دن بیچارے 7-8 بجے سے لے کے رات کے 6-7-8 بجے تک کام کرے، تو وہ ان کو 700 روپے ملتا ہے. 700 روپے کا مطلب ہے کہ 1 پاؤنڈ 50 پینس ان کو ملتے ہیں. تو ان کے گھروں میں تو آلریڈی وار ہے. ان بیچاروں کسی کے گھر میں پانی کی نہیں ہے، کسی کے گھر میں روٹی کا نہیں ہے. KPK حالانکہ KPK اس کے لحاظ سے بہت مالدار ہے کہ ان میں منرل بہت ہے، اس کے پہاڑوں میں جواہرات بہت ہیں، اس میں کوئلہ بہت ہے، اس میں سب کچھ بہت زیادہ ہے، جو کہ سارا پورے پاکستان کو جاتا ہے. لیکن KPK کے غریب مسکین لوگ ہیں، تعلیم میں بھی کم ہے، اور غریبی بھی یہاں بہت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ بس خیر خیریت کرے، اور اللہ کرے کہ یہ وار نہ ہو، اور کسی بھی کنٹری میں نہ ہو. میں کہتی ہوں کسی بھی کنٹری میں نہ ہو، اور جس میں ہے بھی اللہ تعالیٰ اس کو بند کر دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے ہمارے آرمی کو بھی اور ہمارے پاکستان کے لوگوں کو بھی. اور انشاءاللہ میرا اور خان کا تو یہی ہے کہ ابھی ایئرپورٹ کھل بھی جائیں گے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ایسے بگوڑے بن کے نہیں جائیں گے کہ بھاگ کے یہاں سے جائیں. دیکھیں گے اور حالات کو دیکھ کے صحیح طریقے سے UK واپس جائیں گے. لیکن جتنے بھی آپ لوگوں میں سے بھی بہت لوگوں نے مجھے ان باکس کیا ہے، انسٹاگرام پہ، میرے ٹک ٹاک پہ، میرے ہر میڈیا پلیٹ فارم پہ مجھے میسیج آئے ہیں کہ ماما آپ خیریت سے ہو، ماما آپ کب جاؤ گے UK، ماما جلدی سے UK جاؤ. تو جائیں گے انشاءاللہ UK جائیں گے، زندگی رہی تو جائیں گے. اور باقی جیسے میں نے آپ کو بتایا زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، اگر ہماری پوری ہوگی تو یہی پوری ہو جائے گی بس. اور یہ ہمارا ملک ہے، اس سے بھاگ کے کہاں جانا. ہاں اپنے وقت پہ جائیں گے تو انشاءاللہ چلے جائیں گے، لیکن بگوڑے بن کے نہیں جائیں گے. اور باقی یہ ہے کہ بس دعائیں کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے، اور ان سب کے لیے کہ جو بے گناہ اس جنگ کا حصہ بنیں گے. تو آپ لوگ بھی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ
سب خیر خیریت رکھے اور ہم بھی خیر خیریت سے اپنے بچوں سے جا کے ملیں، اپنے بچوں کے پاس چلے جائیں۔ تو چلے ملتے ہیں اگلے بلاگ میں، زندگی رہی تو آپ لوگوں کو اپڈیٹ کروں گی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔